टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 28वें रोज़े की तरफ हम बढ़ेंगे, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 29वें रोज़े को इख्तियार करेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, इस नीयत, इस इरादे, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान में जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है कौम की तक़सीम। और दुनिया की तारीख़ इस बात की गवाह है कि जो कौम मुत्तफ़िक़ा मामलात पर भी तक़सीम हो जाती है वो तबाह हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है। अब मुत्तफ़िक़ा मामलात क्या होते हैं कि कौम में किसी ऐसे मामले पर गुफ्तगू करना जिस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाए उन मामलात पर जिस पर गुफ्तगू की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई आपकी बुनियादों को हिला रहा है, कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है और आप इस्तेमाल हो रहे हैं। ये इस तरह से इसको समझने की ज़रूरत है कि पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है और मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पर बात भी की जा सकती है, हर तबका गुफ्तगू भी कर सकता है। लेकिन अगर उन मामलात पे गुफ्तगू शुरू हो जाए जो दिफाई मामलात हों, जिससे मुल्क का दिफा वाबस्ता हो, जो सलामती का मामला हो, या उन मामलात पे जो कि हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बानियान पाकिस्तान ने जो पॉलिसी थी उससे मुतालिक हो, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई बर्बादी का प्लान बन रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो किसी भी मुल्क के रियासती इदारों का होता है, उस मुल्क की लीडरशिप का होता है कि वो कौम को मुत्तहिद रखे। देखें, हर मुल्क में मुख्तलिफ़ बरादरियाँ रहती हैं। अगर उन बरादरियों में आपस में कोई रस्साकशी है बदकिस्मती से, या गुफ्तगू में कोई फ़र्क है, या सोच में कोई फ़र्क है, उसका कोई मसला नहीं है, होता है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे ना जाए तो ये भी एक सेहतमंदाना रिवायत है। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ़ कबाइल रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले रहते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट होता है, तो इसको हम कौम को तकसीम होना नहीं कहेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग होते हैं, तो उसमें भी कहा गया कि अगर हद कायम हो जाए और सब अपने अपने मसालिक की तरफ ही रहें, और अगर गुफ्तगू हो तो सेहतमंद गुफ्तगू हो और उन प्लेटफार्म्स पे हो जहाँ दोनों तरफ से साहिब इल्म हो, तो कौम तकसीम नहीं होती, मुकालमा जारी रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग किसी मुल्क में रहते हों, तो वहाँ पे भी अगर हुदूद का तयन हो और फ़साद की तरफ ना जाए, तो उनमें भी भाईचारगी की एक फ़ज़ा कायम हो सकती है, मुकालमे और गुफ्तगू की फ़ज़ा कायम हो सकती है। लेकिन अगर कौम बुनियादी मामलात पे लड़ाई शुरू कर दे, उन मामलात को छेड़ना शुरू कर दे जो मुत्तफ़िक़ा हैं, जो मुसल्लमा हैं, जो हकीकत हैं, जो बुनियादी हैं, और दोबारा से उन मामलात पे गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया जाए, तो ये एक रेड साइन होती है कि भाई अब ऐसा लग रहा है कि इस कौम को कोई हिलाने की कोशिश कर रहा है, इसको बांटने की कोशिश कर रहा है, इसको तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। कुछ अर्से पहले तक हम पाकिस्तान में भी ये देख रहे थे कि इस बात पे गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान जो वजूद में आया है ये सही आया है या गलत आया है। बदकिस्मती से इस पर गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन चूँकि ये बुनियादी मामला है, इस पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, ये मुसलमा हकीकत है, इस पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा था कि कोई है जो इस कौम को तकसीम कर रहा है कि तुम जो बर्र सगीर पाक व हिंद में जब पहले रहते थे और फिर तुमने पाकिस्तान बनाया, तुम्हारे बुज़ुर्गों ने बनाया, ये गलत फ़ैसला था या सही फ़ैसला था, इस पर ज़रा गुफ्तगू होनी चाहिए। तो ऐसी गुफ्तगू फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात हो, या हमारे मुल्क के अदालतें हैं इनके मुतालिक कोई बात हो, या हमारे मुल्क के जो सलामती है उससे मुतालिक बात हो, मुल्क के बॉर्डर से मुतालिक बात हो, उसकी जोग्राफिया से मुतालिक गुफ्तगू शुरू हो जाए, इस बात पे गुफ्तगू शुरू हो जाए कि बनने का मकसद जो है पाकिस्तान का वो सही था या गलत था, इस पर गुफ्तगू शुरू हो जाए। बना क्यों था पाकिस्तान,
نہیں بننا چاہیے تھا، اس پر گفتگو شروع ہو جائے. اور صرف پاکستان نہیں، میں دنیا کے تمام ممالک سے متعلق یہ بات کر رہا ہوں کہ جس ملک میں بھی سلامتی کے ادارے، بنیادی اس کا جو نظریہ ہے، اس کی جو فکر ہے، اس پر لوگوں کو الجھا دیا جائے کہ اس پر بھی گفتگو کریں، تو سمجھ لیں کہ اس قوم کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہماری قوم اس وقت پولرائزڈ ہونے جا رہی ہے، تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو محبت خاندانوں میں تھی، جو محلوں میں تھی، جو گلیوں میں تھی، کوشش کی جا رہی ہے کہ باہم دست و گریباں ہوں. کوشش کی جا رہی ہے کہ آپس میں لڑائی ہو. کوشش کی جا رہی ہے کہ ان معاملات پر گفتگو ہو جس پہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. یعنی چائے کی کیبن پر، پان کے ٹھیوں پر، ہوٹلوں پر، ڈھابوں پر لوگ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان میں واضح ڈویژن آ گئی ہے. ڈویژن نہیں آئی، اور جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے دیکھ بھی لیں. مشکل ہمیں کچھ دیر کے لیے ضرور ہوگی، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے ضرور ہوگی، لیکن ناکام ہوں گے وہ لوگ جو یہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے پاکستان کے سلامتی کے اداروں پہ پورا بھروسہ ہے، مجھے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پہ بھی پورا بھروسہ ہے کہ وہ فہم و فراست رکھتے ہیں. وہ اس لڑائی کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور گفتگو کو وہاں نہیں لے کر جائیں گے کہ لگے کہ کوئی اور ہماری ڈورے ہلا رہا ہے اور ان معاملات پہ گفتگو ہو رہی ہے جن پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، جو مسلمہ حقیقت ہے. اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی پوزیشن بننا شروع ہو جاتی ہے تو جن کو لیڈرشپ کرنا نہیں آتی وہ کود جاتے ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں اور وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہ فہم، یہ فراست، یہ تدبر، یہ حکمت، یہ اسی کا خاصہ ہے جو اس لیڈرشپ کی سیٹ کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، ان کی لیڈرشپ میں مولا کائنات حضرت علی کافی عرصے تک رہے. ہم اور آپ تاریخ جانتے ہیں. جو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، ان کے رفیق رہے. تو کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، تو کوئی ایک بات ایسی بتائیں کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو چیز سیکھی وہ باقی سیکھی جانے والی چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ بھاری نظر آتی ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا، میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے فہم سیکھا، فراست سیکھی، تدبر سیکھا، حکمت سیکھی. کون سا فیصلہ کب کرنا ہے، کس سے متعلق کیا فیصلہ ہونا چاہیے، ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، کس حد تک ہونی چاہیے، معاہدہ اگر لکھا جائے تو اس میں کون سے نکات ہونے چاہیے، آگے کا سوچنا ہے، دور اندیشی کیا ہے، ریاست کو کیسے بچانا ہے، ملک کو کیسے بچانا ہے، قوم کو کیسے بچانا ہے، قوم کو متحد کیسے رکھنا ہے. تو میں پوری امید رکھتا ہوں کہ میرے جتنے بھی سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ہمارے قائدین ہیں، مختلف مسالک کے علماء ہیں، وکلاء ہیں، مزدور ہیں، نیچے سے لے کے اوپر کی سطح کی ساری لیڈرشپ فہم و فراست کا ثبوت دے گی اور دیتی رہی ہے. ہمیں آپ پہ فخر بھی ہے، لیکن چونکہ شیطان ہر وقت چمٹا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ذہنوں کو تبدیل کرے اور کوئی ایسی صورت بنے کہ یہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہوگا. 27 رمضان کو یہ ملک ہمارے سے وجود میں آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ تا ابد یہ رہے گا. چلتے ہیں رن ڈاؤن کی طرف. خوف خدا آج ہمارا موضوع ہے. کلام عشق میں عالم ٹائم میں میڈیا کے مثبت و منفی نتائج پہ گفتگو کریں گے. پیر سید مظفر شاہ قادری، مفتی شاہد صاحب، مفتی اسحاق صاحب، علامہ مدنی رضا صاحب. سوال ہمارا، جواب آپ کا. میں سیاسی لڑائی کے لیے مسجد نبوی کا جو کل استعمال ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. مزیدار سحری میں بٹر آلو مٹر رائس بنائیں گے شیف معراج. اللہ کے ولی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا. کام کی بات میں خود ساختہ تعویلیں اور عدم برداشت کو بند کریں، اس پر گفتگو کریں گے. ورفان اللہ کا ذکر میں ہوگی نعتیں. بہار شریعت میں وراثت اور وصیت پر گفتگو ہوگی اور روحانی گلدستہ مفتی غلام دستگیر صاحب کریں گے. یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ سحری کے بابرکت لمحات میں ٹی وی 1 سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، وسیب سے براہ راست دیکھ رہے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری اس نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ
اور مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما۔ آج کا موضوع ہے خوف خدا، اور ہمارے بہت ہی پیارے علامہ مدنی رضا صاحب اس پہ گفتگو کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ پھر دوبارہ حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم خوف خدا کو اختیار کریں، اور اپنے کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور و تفکر کریں، اور آخر میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اور ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اب خوف خدا کا، پہلے خوف کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ خوف ایک ایسی کیفیت ہے جو قلب پر طاری ہو جائے تو پھر وہ قلب انسان کو کسی کام کے کرنے سے روک دیتا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں خوف خدا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، اور پھر انسان اس خوف کی وجہ سے ان امور سے اپنے آپ کو روکے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے ہیں۔ اور یہ خوف ایک ایسی چیز ہے، اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ انسان کا جو نفس ہے اس کو بہت سارے عادت والے کاموں سے بھی روکنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی نوجوان ہے جس کو گیٹ ٹوگیدر کرنے کا بہت شوق ہے، گیدرنگز میں جانے کا شوق ہے، وہ دوستوں میں رہتا ہے، آؤٹنگ میں جاتا ہے ریسٹورنٹ پر، لیکن اگر اسی نوجوان کا امتحان ہو اگلے دن اور اس کا قریبی ساتھی، قریبی دوست اس کو بلائے اور کہے کہ آ جاؤ آؤٹنگ کرتے ہیں، ساتھ گیدرنگ میں چلتے ہیں، تو اس بات کا خوف کہ کل کے امتحان میں اگر میں فیل ہو گیا تو میرا پورا فیوچر تباہ ہو جائے گا، وہ اس کے شوق کے باوجود، قریبی دوست کی دعوت کے باوجود اسے روک دیتا ہے اور وہ اس قریبی دوست کی دعوت پر نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کی کیفیت نے اس کے نفس کو کنٹرول کر لیا۔ اگر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول، اور اس حصول مقصد کے راہ میں جو سب سے مین چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہمارا نفس ہی ہے۔ اگر ہمیں نفس کو عبادت کی جانب لے کر جانا ہے تو پھر اس کے لیے خوف خدا ضروری ہے، اپنے دل پہ ایسی کیفیت طاری کرنا ضروری ہے کہ جس کیفیت کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھے۔ اب یہ کیفیت طاری کیسے ہوگی، کس طریقے سے ہم خوف خدا حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سب سے پہلے طریقہ کار تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ یا اللہ تو ہی یہ کیفیت طاری کر سکتا ہے، تو ہی میرے دل میں یہ خوف ڈال سکتا ہے، اپنا حقیقی خوف عطا فرما۔ جب تک اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے نہیں، جب تک یقینی سی بات ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے بعد جس چیز کے ہم مکلف ہیں کہ کوشش کریں، اس کوشش میں سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں فوری طور پر کہ جو بے باک لوگ ہیں۔ اچھا، اگر بے باک آدمی کی صحبت میں ہم رہیں گے تو خود بھی بے باکی آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچہ جو ہے وہ ہم گھر کے اندر اس کی تربیت بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن چند بدتمیز بچوں کے ساتھ اگر بیٹھنا شروع کر دے تو فوراً ان کی عادات اپناتا ہے اور بے باکی کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا شخص کہ جس کی زبان، جس کی گفتگو بہت اچھی ہے، لیکن وہ ذرا سا بے تکلفی کے ساتھ کسی بھی طرح کی گفتگو کرنے والے لوگوں میں بیٹھ جائے تو پھر اس کی بھی زبان خراب ہو جاتی ہے، اس کا بھی انداز گفتگو خراب ہو جاتا ہے۔ تو صحبت اثر رکھتی ہے، اگر بے باک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بے باکی آئے گی۔ اسی لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پھر ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت، بروں کو چھوڑ کے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذابات بیان کیے ہیں اس کے اوپر غور و تفکر کیا جائے۔ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی تپش سے اس کا دماغ جو وہ کھولنے لگے گا، اور جب وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی مانگے گا تو اس کو اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جیسے ہی وہ اپنے چہرے کے قریب کرے گا تو اس کے کھال ادھڑ کر، کھال جو ہے وہ پوری اس کے چہرے سے جدا ہو کر پانی میں چلی جائے گی، لیکن وہ پیاس کی شدت ہوگی تو وہ پانی بھی پیے گا، جیسے ہی پانی پیے گا تو اس کی انتڑیاں کٹیں گی اور یہ سارا پانی باہر آ جائے گا۔ اچھا، پھر دوبارہ اس کو یہی عذاب دیا جائے گا، پھر دوبارہ اس کی صحت صحیح ہوگی، پھر اس کو یہ عذاب دیا جائے گا اور یہ چلتا رہے گا۔ یہ ہے ہلکا ترین عذاب۔ صحیح۔ جب اس پہ غور کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر انسان کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ پھر قبر کے بارے میں غور و تفکر کریں کہ
کہ قبر میں میرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، موت مجھے آئے گی تو کس طریقے سے آئے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت، لذتوں کو قطع کر دینے والی موت کو یاد کرو۔ اچھا، موت کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں کہ ہم ہاتھ میں تسبیح لے کے الموت الموت شروع ہو جائے۔ اس کو یاد کرنے کا مطلب یہ کہ انسان اس پر غور کرے کہ مجھے موت کس انداز میں آئے گی، میں جل کے مروں گا، میں دب کے مروں گا، میں ڈوب کے مروں گا، یا ایکسیڈنٹ ہوگا، یا کینسر کی بیماری ہوگی، یا کس طریقے سے مجھے موت آئے گی۔ ہمارے یہاں پر موت کو یاد کرنے کے سلسلے میں نا بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے۔ زبان سے اگر یہ جملہ بھی نکل جائے نا کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، تو فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے لفظ موت منہ سے نکالا تو اگلے ہی لمحے موت آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، موت کو کثرت سے یاد کریں۔ پھر اسی طریقے سے آپ کے اطراف میں آپ دیکھیں موت کو یاد کرنے کے سلسلے میں کہ کتنے جوان چلے گئے۔ صحیح، کہ اب بوڑھا شخص اگر یہ جوان آدمی تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں نا کہ مجھے بہت ٹائم ہے، اطراف میں جوانوں کو دیکھیں کہ ان کی موت کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ یہ موت ہمیں اس بات کی طرف لے کر جائے گی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپیں اور آگے چل کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ کار بیان کیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ہر جان اس بارے میں غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ یہ ہے ہمارا غور و تفکر، جس کو ہم مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کا غور و تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف انسان غور و تفکر یہ کرے اور 60 سال کی عبادت، اور غور و تفکر کیا کرنا ہے کہ میں نے آگے کے لیے بھیجا کیا ہے، جو کام میں ابھی کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے پورا ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا اس کو قیامت میں دیکھے گا، اور شر کا کام کیا ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس کو قیامت میں دیکھے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر انسان کر رہا ہے، زبان سے کچھ بھی لغو بات بھی نکال رہا ہے، تو میدان معاشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ہم رات کو سونے سے پہلے یا کسی بھی فارغ اوقات میں ہم اس پر تفکر کریں کہ میں آگے کے لیے بھیج کیا رہا ہوں، اور کیا میں نے ایسا عمل اختیار کیا ہے کہ آگے چل کر آخرت میں میرے لیے فائدے مند ہوگا، اور کیا چیز میرے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ تفکر بھی انشاءاللہ ہمیں خوف خدا کی طرف لے کر جائے گا۔ یہاں پہ آخر میں ایک اور چیز میں ذکر کروں کہ خوف خدا اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس خوف خدا کا اگر بہت زیادہ غلبہ ہو جائے تو بندہ بعض اوقات مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مایوسی اختیار کرنے سے مراد یہ کہ بعض اوقات جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے خوف کی کیفیت میں آ کر کہ اس کے بعد پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا، توبہ بھی نہیں کرتا، کہتا ہے اب تو گناہ ہو گئے نا، کرتے رہو۔ تو یہ ہے رحمت سے مایوسی۔ تو خوف کے غلبے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ جب توبہ کی بات آئے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرو۔ جب گناہوں سے بچنے کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ تو دونوں کیفیات کو بیلنس رکھیں اور پھر خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی کو گزاریں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک جملہ، ایک فقرہ، ایک بات، ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بتائیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور کچھ میرے خیالات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں سوال ہے وہی جو آج سارا دن، کل رات سے آج سارا دن لوگوں میں زیر بحث رہا، اور وہ سوال یہ ہے کہ سیاسی لڑائی کے لیے مسجد نبوی کا استعمال۔ لوگ کافی دکھی ہیں، مجھ سمیت ہم سب بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے بارے میں یا اس طرح کی حرکات کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس پہ غمگین کیوں ہیں۔ ہر کام کی، ہر حرکت کی، ہر بات کی، ہر فعل کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کسی کے جنازے میں جا کر خوشیاں منانا شروع کر دی ہوں، یا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی شادی میں جا کر ہم نے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی ہو، کیونکہ فاتحہ پڑھنے کی جگہ اور ہے، خوشی منانے کی جگہ اور ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں،
چونکہ ہمارے ہاں کوئی پولیٹیکل اسٹرکچر تو نہیں ہے کہ کسی کو اگر سیاسی جماعت بنانی ہے تو اسے کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور نہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جس نے سیاسی لیڈر بننا ہے یا سیاسی جماعت کا قائد بننا ہے تو اس کی یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، وہ ان مراحل سے گزرے گا، ایسا تو کچھ ہے نہیں جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں تو جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک پارٹی بناتا ہے، پھر اپنا ایک سلوگن ڈالتا ہے، اپنا ایک جھنڈا بناتا ہے، اور پھر ایک تقریر کرتا ہے، وہ کہتا ہے اب میری جماعت ہو گئی، اور اگر تکے میں اگر وہ اسمبلی میں آ گئے 2-4 لوگ تو پھر وہ بڑھتے رہتے ہیں اور معاشرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ ملکی سطح پر سامنے آ جاتی ہے۔ اب اسی وجہ سے چونکہ یہ پورے پروسیس سے نہیں گزرتے، نہ لیڈر گزرتے ہیں نہ سیاسی جماعتیں گزرتی ہیں، تو پھر نیچے کارکنان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، ان کو بھی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، وہ لیڈر کی تقریر سنتے ہیں، اندازہ لگا کے پھر چل پڑتے ہیں۔ ہم چونکہ کراچی کے رہنے والے ہیں تو ہم نے یہ چیزیں 1986 سے کراچی شہر میں دیکھی ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں آئیں، انہوں نے جس طرح سے یہاں پہ تباہی مچائی، مختلف گروہ آئے، کرمنل گروہ بھی سیاسی بن کے آئے، اور جو اس شہر نے تباہی دیکھی ہے پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم نے بہت سفر کیا ہے، میری ماؤں نے، بہنوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، یہاں ہڑتالیں رہیں، یہاں بوری بند لاشیں ہوئیں، یہاں بھتہ خوری ہوئی، یہاں پہ آگ لگی، نفرتیں پھیلائی گئیں، اس وجہ سے کہ جو سیاسی جماعت یہاں پر قابض ہوئی یا وہ اقتدار میں آئی یا اس نے پاور حاصل کیا، وہ کوئی اسٹرکچرل کوئی ایسی چیز اس کی بنیادی طور پہ مضبوط نہیں تھی، نہ کوئی ایجوکیشن تھی، نہ کوئی کرائٹیریا تھا، نہ کوئی پروسیس تھا کہ جس سے گزر کے آئے۔ ایک نعرہ تھا، اس پہ بھیڑ بنی اور بھیڑ جو ہے وہ جماعت بن گئی، اس کے بعد سارے کے سارے لگ گئے اس کام پر۔ مسجد نبوی میں جو کل کا واقعہ ہوا ہے وہ اسی بات کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ مسجد نبوی یہ پورا حدود حرم ہے، اور اس کو علماء کرام نے ڈیفائن کیا ہے کہ صرف روضہ رسول اور اس کے اطراف میں نہیں بلکہ یہ پورا ایریا جو ہے مسجد نبوی کی جہاں جہاں حدود بتائی گئی ہے، اس سب میں نماز پڑھیں گے تو اتنے 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ پوری آقا کی مسجد ہے۔ اور جو روضہ رسول ہے وہ تو بہت ہی زیادہ محترم بھی ہے، قابل احترام بھی ہے اور تعظیم بھی ہے وہاں کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت امام مالک جو ہے ان سے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ جب مدینہ منورہ میں یعنی مدینہ منورہ کی حدود میں آتے تھے، روضہ رسول نہیں، مسجد نبوی بھی نہیں، وہ جب مدینہ منورہ کی حدود میں آتے تھے تو چپل اتار دیتے تھے، اور اگر ان کو حاجت ہوتی استنجا کے لیے جانے کی تو مدینے سے باہر جاتے، اتنا ادب کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو ہماری یہ حالت ہوتی کہ اونچی آواز سے بات کرنا، کوئی سوال کرنا، کوئی جنبش دینا، جسم کو حرکت دینا، یہ تو درکنار، ہماری حالت یہ ہوتی کہ ہم اس طرح ساقط ہو کے بیٹھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ گویا ہمارے سروں پہ کسی نے پرندے رکھ دیے ہیں، ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں سرکار کی تعظیم کے بارے میں، اور سرکار کی تعظیم، ان سے محبت اور ان سے عشق کا یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تو وضو کا پانی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے جسم مبارک سے جب زمین پہ گرنے لگتا تو صحابہ کرام لپک کر اسے پکڑ لیتے تھے کہ یہ حضور کے جسم سے مس ہوا پانی ہے، زمین پہ نہیں گرنے دیں گے۔ اور آواز کا یہ معاملہ تھا احترام اور تعظیم کا کہ ایک صحابی رسول عمر میں، ایج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، تو کسی نے سوال کر دیا کہ صحابی رسول سے کہ ذرا بتائیے آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بڑے تو سرکار ہی ہیں، میں تھوڑا پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ کیوں کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ میں بڑا ہوں تو ادب ختم ہو جاتا، تعظیم کے خلاف تھی۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بارگاہ رسالت کے ادب کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ اور شعراء نے لکھا، علماء نے لکھا کہ جب روضہ رسول کے پاس سے آپ گزریں تو اس طرح سانس بھی نہ لیں، سانس بھی آہستہ سے لیں۔ اور روضہ رسول کو ایک طرف اگر ہم سمجھنے کے لیے، میں دوسری طرف آتا ہوں، جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو ہمارے محلے کی مسجد میں بھی، تو جماعت میں شامل ہونے کے لیے حکم ہے کہ دوڑنا نہیں ہے، تھپ 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 آواز آئے گی دوڑیں گے تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا کیا عالم ہوگا؟ دوڑنا منع ہے، آواز قدموں کی نہیں آنی چاہیے، سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے، نگاہیں اس طرح سے اٹھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ یہ طریقہ ہے بارگاہ رسالت کا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم زندہ آباد مرد آباد کر رہے ہیں وہاں، یعنی لڑائی بنی گالا کی اور جاتی عمرہ کی ہے، اور وہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں مسجد نبوی میں، یعنی کتنی غلط بات ہے۔
ہم تو کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہے، ہمارا تو ایک الگ ہی نظریہ ہے ان سیاسی جماعتوں کے بارے میں، لیکن ہمارے لیے سارے سیاسی لیڈر اور سارے سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، ان کے کارکنان بھی. لیکن اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو نہ کوئی آپ کا احترام کرے گا، نہ کوئی آپ کی تعظیم کرے گا، نہ کوئی آپ کے لیے رسپیکٹ کی بات کرے گا، نہ آپ کے لیے اچھے جذبات ہوں گے. آپ نے وہ گناہ کیا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا تدارک کیسے کریں گے آپ. بھائی کلیئر سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے نیچے رکھو. ایسا نہ ہو، یہ رب فرما رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم آواز کو اونچی کر لو، کوئی ایسی حرکت کر لو، کوئی بے ادبی کر لو، کوئی گستاخی کر لو، تو ایسا نہ ہو کہ تم نے 30 40 50 60 70 سال کی جو عبادت کی ہے اپنی زندگی میں وہ سب ختم کر دوں میں، اور ایسے ختم کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تم یہ سمجھو گے کہ ختم نہیں ہوئی ہے. اور جیسے آج کل لوگ تعویلیں دے رہے ہیں، ارے میں نے تو ایسے ہی ویڈیو بنا لی تھی. ویڈیو بنانے والے بھی سوچیں کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے. بھائی آپ مدینہ شریف جائیں، ہوٹل سے سیدھا دربار رسالت، نماز پڑھی، واپس آئے، کسی سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ مدینہ منورہ ہے، اس کی ہواؤں کی خوشبو اپنے اندر جو ہے وہ رچ بس جائے، اس کو سونگھنے کی کوشش کرے، محسوس کرنے کی کوشش کرے. آقا کے دربار میں بہت قسمت والے جاتے ہیں. آپ نے وہ کام کیا ہے کہ بس آپ کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمت دے، سعادت دے، یہ کوئی ایسا راستہ بن جائے کہ آپ کے یہ گناہ معاف ہو جائیں. ورنہ جو کام آپ نے کیا ہے اس پر سارا عالم اور پوری امت مسلمہ دکھی ہے. سازش سازش سازش، یہ سب سے بڑی سازش ہے کہ دربار رسالت کا عدم ختم کر دو. یہ سب سے بڑی سازش ہے کہ دربار رسالت کی تعظیم ہی ختم کر دو، لوگوں کو الجھا دو. اور صرف پاکستانی کرتے ہیں. کل ترکی کے صدر طیب اردگان بھی مسجد نبوی میں تھے. اس ملک کا کوئی حزب اختلاف والا ان کے خلاف نعرے نہیں لگا رہا تھا. یہ ہمارے ملک میں یہ روش ہے. اس لیے نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جن لیڈروں کے پیچھے، جن جماعتوں کے پیچھے جا رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے، اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، جس مسجد میں ہم کھڑے ہیں، ان کا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علماء کرام، اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما. آج کا ہمارا موضوع ہے میڈیا کے مثبت اور منفی نتائج، اور اس پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں 5 معزز علماء کرام. دائیں ہاتھ سے آغاز کرتے ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی اسحاق مدنی صاحب. تو مفتی شاہد صاحب، ذرا آپ سے آغاز کرتے ہیں. ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے بجائے ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تاثر زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے کسی بھی خبر کا، یا کسی کہ سوشل میڈیا جو آج کل ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ہے یا اس کی اپنی اہمیت ہے؟ سوشل میڈیا جو ہے وہ اب بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. ویسے تو آپ کا موضوع عمومی ہے، لیکن ہم اسے مذہب سے جوڑتے ہوئے مذہبی اعتبار سے اسے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا استعمال کن حدود و قیود کے ساتھ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دین میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کو بنا تصدیق کے آگے بیان نہ کیا جائے. صحیح. حکم دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بنا تصدیق کے کوئی خبر بیان کرتے ہیں تو آپ بعض اوقات معاشرے میں جھوٹ عام کر رہے ہوتے ہیں، فساد عام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے دین نے فساد کو روکنے کا حکم دیا ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں، میں اس کے جواب کو 2-3 حصوں میں منقسم کر دیتا ہوں. سوشل میڈیا جو ہماری عوام استعمال کرتی ہے، یعنی جو اسکالرز نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، قائدین نہیں ہیں. دوسرا سوشل میڈیا جو ہمارے سیاسی قائدین استعمال کرتے ہیں، ان کا استعمال کرنا.
اور تیسرا ہے مذہبی افراد کا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری عوام اس وقت سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، بدقسمتی سے یہ میں کہہ رہا ہوں بات کہ اس میں 90% جو اس کا استعمال ہے وہ غیر شرعی ہے، 90% جو اس کا استعمال ہے وہ عمومی طور پر فحاشی، عریانی اور بیرا روی کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، جس کے بیسیوں واقعات روزانہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، دیگر حوالے سے۔ اس میں بنیادی ذمہ داری بنتی ہے پیرنٹس کی اور اساتذہ کی کہ وہ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں اور ان پر اس کا کیا اثر مرتب ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح سوشل میڈیا میں کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں کہ جن پر خاص طور پر گانوں کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور اس میں بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اچھے گھرانوں کی بچیاں بھی اس پر آ جاتی ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے، یعنی وہ بچیاں جو اپنے باپ کی عزت تھیں، اپنی والدہ کی عزت تھیں، اپنے بھائیوں کی عزت تھیں، ان کی عزت پر حرف اٹھتا ہے۔ تو ایک تو اس طبقے کو سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو بینگ اے مسلم ہمارا ایک دائرہ ہے، ہم نے اس دائرے کو کراس نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو ہمارا سیاسی طبقہ ہے، یعنی سیاسی قائدین کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کتنا حساس معاملہ ہے۔ آپ کا ایک بیان، آپ کا ایک ٹویٹ یا آپ کی ایک پوسٹ جو ہے وہ لوگوں کے اندر بیرا روی اور عدم برداشت کو پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب آپ کو فالو کیا جا رہا ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جی مجھے ہزاروں لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں، تو آپ ہلکی بات نہ کریں، متعصبانہ رویے والی بات نہ کریں، کسی کی ذاتیات پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ بدقسمتی سے کہ آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ذاتیات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اسے عیب سمجھنا ہی بند کر دیا۔ گالیاں بکنا، بدتمیزیاں کرنا، الزامات لگانا، ایک لمحے میں مان بھی لیا کہ سامنے والا آپ کا سیاسی مخالف ہے، تو سیاسی مخالف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ جو احترام مسلم ہے وہ موجود ہے، تو آپ ذاتیات کو سوشل میڈیا پر لا کر کسی کا جو ہے وہ تماشا نہ بنائیں۔ پھر اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز جو بعض اوقات لوگوں کو خودکشی تک بھی لے کر گئی اور لوگوں کی عزتیں خراب ہو گئی کہ کسی کی کوئی ویڈیو لیک ہو گئی، کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، کسی ذریعے سے وہ موبائل بننے کے لیے دیا، ویڈیو لیک ہو گئی۔ اب وہ ویڈیو کسی کے ہاتھ آ گئی اور اس نے اپنے کچھ ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ جو پرائیویٹ ویڈیو تھی اسے پبلک کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس فیملی سے اس بچے کا یا اس بچی کا تعلق ہے وہ کس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بندے نے غلطی کی جس نے ویڈیو لیک کی، لیک کرنے والا ایک بندہ ہے، لیکن اس کو جو وائرل کرنے والا ہے وہ پورا معاشرہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک لمحے میں کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں پر غلطی کرنے والے نے توبہ کر لی، لیکن آپ نے اسے پورے معاشرے کے اندر تماشا بنا دیا۔ تو اس اعتبار سے توجہ کی ضرورت ہے۔ تیسرا اور آخری پہلو جو ہمارے مذہبی افراد ہیں۔ اب دیکھیں آج کے دور میں سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر جس نے اپنے نام کے ساتھ علامہ یا مفتی لکھ دیا تو وہ لکھنے سے علامہ مفتی نہیں ہوا، عالم بنتا ہے علم سے۔ اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ بہت کثرت کے ساتھ ایسے کئی افراد ہیں کہ جو انفیکٹ مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے، انہیں درس نظامی نہیں کیا ہوا، وہ ضروری مسائل عقائد نہیں جانتے، لیکن انہوں نے اپنے نام کے ساتھ علامہ اور مفتی لگا دیا۔ اب جو ایک عام آدمی ہے وہ ایک مستند عالم اور ایک غیر مستند عالم میں فرق نہیں کرتا۔ اب جو غلطی کرتا ہے وہ غیر مستند آدمی، غیر مستند عالم کرتا ہے، اور وہ پورے طبقہ علماء کے اوپر انگلی اٹھا دی جاتی ہے کہ جی یہ مولوی نے بات کی ہے۔ تو مذہبی افراد اگر سوشل میڈیا پہ آئیں تو وہ یہ خیال کریں کہ میری ذات سے دین کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ سوشل میڈیا پہ آنے کی اگر وجہ پوچھی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جی وجہ یہی ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، ایک ذریعہ ہے، زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ تو اب آپ آئے تھے دین کو نفع پہنچانے کے لیے، آپ نے شروع کیا کر دیا؟ دین کو نقصان پہنچانا۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے مناظرے کے چیلنج، دونوں طرف سے الزامات کی بوچھاڑ، دونوں طرف سے غیر مضبوط دلائل، اور پھر ہم اپنے ہاتھوں اپنے دین کو خود تماشا بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو عوام الناس کو بھی چاہیے کہ آپ جب کسی کو سن رہے ہوں یا آپ کسی کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو اتنا ادراک ہونا چاہیے کہ سامنے والے کا انداز، اس کا ماضی، اس کی گفتگو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے تو آپ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں۔ پھر ایک اور طبقہ اس کے ساتھ آ کے جڑ جاتا ہے عاملین کا۔ اب اس میں بھی ہمارے ہاں جو تماشا اس وقت لگا ہوا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹرز لوٹتے ہیں،
اب حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں روحانی لوگ لوٹتے ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ شاہ صاحب ہمارے پاس ایسے مطلب رپورٹڈ کیسز ہیں کہ جہاں پر ایک ایک بندے سے روحانی علاج کے نام پر لاکھوں روپے وصول کیے گئے، 30 لاکھ روپے لے لیے، 40 لاکھ روپے لے لیے۔ اب وہ ہوا کیا کہ آپ نے دیکھا کہ جی امامہ ہے، داڑھی ہے، مذہبی لبادہ ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ ان کے پاس چلے گئے۔ اب انہوں نے تو دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ کوئی آئے اور میں اس کو شکار کر لوں۔ اب ان عاملین نے لاکھوں لوگوں کو لوٹ کر مذہبی جو صحیح لوگ تھے ان سے بھی اعتماد کو ختم کر دیا، چونکہ وہ 10 جگہ پر لوٹ چکے۔ اب کوئی اگر صحیح آدمی بھی ان کو رابطے میں آ جاتا ہے تو وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو اس طبقے کو بھی چاہیے کہ خیال کرے۔ لب لباب یہ ہوا کہ سوشل میڈیا ایک استعمال ہے، اگر اس کا استعمال دین کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے تو درست ہے، اگر ذاتی مفاد کے لیے ہو رہا ہے، ذاتی نفع کے لیے ہو رہا ہے اور دین کا نام استعمال کر کے آپ مفادات ذاتیہ حاصل کر رہے ہیں تو اس سے بڑی محرومی نہیں ہے۔ گویا کہ اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمارے ذاتی مفادات جو ہیں وہ نیچے ہونے چاہیے اور ہمارے دین کا مفاد فائق ہونا چاہیے، یعنی ہم اپنے ذاتی مفادات کو اپنے دین پر قربان کرتے ہیں۔ نقصان وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنے ذاتی مفاد پر اپنے دین کو قربان کرتے ہیں۔ تو جب آپ دین کو قربان کریں گے تو آپ جری ہو جائیں گے، اور جب آپ جری ہو گئے تو پھر آپ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے۔ تو اپنا خود محاسبہ کریں ایک دائرے میں رہتے ہوئے تو انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے۔ بریک۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید عالم ٹائم، اور موضوع ہے میڈیا۔ اچھا، ایک بات مفتی صاحب کی مفتی شاہد صاحب نے وہ تحقیق سے متعلق ہے، اس پر ذرا بتائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ جو ہم وائرل کر دیتے ہیں اور اثرات نہیں سمجھتے کہ کیا ہو رہے ہیں ہماری ذات پر بھی، دوسروں کی ذات پر بھی، ہمارے اعمال پر بھی اور دوسروں کے معاملہ، تو اس سے متعلق ذرا لوگوں کو گائیڈ کرنا شاید زیادہ ضروری ہے کہ چیزیں تو آپ کے پاس آ رہی ہیں اور نیچے لکھا ہوا ہے بخاری شریف، اب وہ بخاری شریف میں ہے یا نہیں ہے، آپ نے پوچھا، پڑھا، کہیں کسی سے تحقیق کی، آگے چلا دی۔ اسی طرح سے خبر ایک آتی ہے تو کیا آپ نے اس ویڈیو میں جو ایڈیٹنگ ہوئی ہے اس کا امکانات کو ذہن میں رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز، یہ تصویر، یہ آواز جو آ رہی ہے یہ اصل نہیں ہے، ایڈٹ کی ہوئی ہو؟ اچھا، تیسرا اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بعض چیزیں مختلف ذرائع سے آ رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے؟ یعنی ایک واقعہ ہے، بم دھماکہ ہے یا کوئی اور واقعہ ہے، جیسے کل مسجد نبی والا واقعہ ہوا تو چاروں طرف سے ویڈیوز آ رہی ہیں، تو اب کیا یہاں پر تحقیق کی ضرورت ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے نہیں بھائی اتنی ساری جگہوں سے غلط نہیں آ سکتا؟ اس پہ ذرا تحقیق سے متعلق بات ذرا اس کو احاطہ کیجیے۔ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں مفتی شاہد صاحب نے تو اس کی حد بندی مذہبیت کے حوالے سے کی تھی، آپ تھوڑا سا سوشل مزید ہو گئے اس میں کہ اس میں سماجی پہلو بھی آپ نے شامل کیے اور اس میں آپ نے مذہبی جو معاملہ اس کو بھی آپ نے شامل کیا۔ میں دونوں تینوں باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، یعنی وہاں جو خبر آتی ہے وہ باقاعدہ اس کی تحقیق کی جاتی ہے اور اس کے بعد کسی اخبار میں شائع کی جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ یہ بھی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اگر کوئی خبر خدا نخواستہ غلط فہمی کی بنا پر یا معلومات درست نہ ہونے کی بنا پہ چلا دی گئی تو وہاں پر یہ کم از کم امکان موجود ہوتا ہے کہ جب ان تک اطلاع پہنچتی ہے تو وہ اس سے معافی مانگ لیتے ہیں یا اس خبر سے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے غلط فہمی میں خبر چل گئی ہے یا ہمارے اخبار نے غلطی سے خبر چلا دی تھی تو لہٰذا ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ وہاں تک تو یہ معاملہ موجود آپ کو نظر آتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اب جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو بھی سوشل میڈیا کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ بھی وہاں سے چیزیں اٹھا کر سوشل میڈیا سے لا کر الیکٹرانک میڈیا جو ان کو خبر بنا رہا ہوتا ہے اور چلا رہا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا میں اور آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئے یا جو بھی ویڈیو ہے وہ بالکل درست ہوتی ہے؟ تو ظاہر ہے آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، میں اور آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن جو نیچے طبقہ جو موجود ہے 17 18 16 سال والا، انہوں نے تو موبائل اٹھانا ہے، جو بھی خبر آنی ہے اٹھا کے اس کو وائرل کر دے رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی معافی کی صورت بھی نہیں ہے کہ بندہ معافی مانگ لے یا خبر دے دے وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ باقی یہ رہا کہ یہ چیز بڑا سوٹ کرتی ہے سیاستدانوں کو، یہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز ان لوگوں کو کہ جو اپنی ویڈیو سے کوئی مطلب ارننگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ویڈیو سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو صرف وائرل کرنا ہے چیزوں کو، تاکہ ان کو بوسٹنگ نہ کرنی پڑے، ان کو الگ سے کوئی پیسے نہ لگانے پڑے،
اور ان کی خبر جو چلانا چاہتے ہیں کس کے بارے میں صحیح ہے یہ غلط خبر وہ وائرل ہو جائے اور وہ اس سے ان کو فائدہ بہرحال کہیں نہ کہیں پہنچتا ہے ان کو. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک چیز اور یہ دیکھنی ہے کہ خبر جو بھی آ رہی ہے کیا ہم پر لازم ہے کہ اس کو شیئر کریں, کیا ہم پہ لازم ہے کہ انہیں جو تمام لوگوں کو بتاتے پھریں, شرعاً واجب ہو گیا, اخلاقی طور پر لازم ہو گیا, یا کوئی سماجی طور پہ مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ بھائی میں نے موبائل اٹھا کے روزانہ 100 پوسٹیں لوگوں کو کرنی ہے, میں نے صبح اٹھ کر دیکھنا ہے واٹس ایپ گروپس میں جتنے میسیج آئے میں ان میں ایک میسیج سلیکٹ کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھا یا نہیں پڑھا اس کو اٹھایا, تمام گروپ میں اس کو فارورڈ کرنا مجھ پر لازم ہو گیا, یہ کوئی ضروری ہے مجھ پر یہ؟ تو یہ جو آج ہم نے مزاج بنا لیا, یعنی دوسروں کو لگا دیا لائن پہ اور خود موبائل اپنا سائلنٹ کر کے آف کر کے مطلب جو چلے گئے. تو یہ جو ہمارا چل رہا ہے نا معاملہ اس پر, یعنی کون سی چیز شیئر کرنی ہے, کون سی شیئر نہیں کرنی, کسے دیکھنا ہے کسے نہیں دیکھنا, بس ہمارا اب یہ کام ہو گیا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جہاں پر ایک طاقت رکھتا ہے اپنے اندر, جہاں ایک اہمیت رکھتا ہے, جہاں اس کے ذریعے دین کا کام یا دنیاوی طور پر منفعت بہت زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے, وہیں پر آج سوشل میڈیا کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کی خبر پر اب اعتماد نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ اتنی فیک خبریں, اتنی غلط خبریں, اور خاص طور پر اگر دینی مذہبی نقطہ نظر سے آپ لیجئے تو جو حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں, جو حدیثیں مسلم میں نہیں, جو حدیث آپ کو کہیں نہیں ملے گی وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گی, نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. دنیاوی طور پہ, سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ کوئی پوسٹ اگر جا رہی ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا مذہبی کانٹینٹ جانے کا نقصان ہے, جبکہ مذہبی کانٹینٹ نہ ہو. لوگ اس کو حدیث سمجھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کی آیت سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور لوگ جو ہے پھر اس کو دین سمجھ کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا بہت محتاط انداز میں سوشل میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ اگر اس کا استعمال ہوتا ہے وہ درست طریقے سے ہونا چاہیے, غلط انداز سے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اچھا قبلہ شاہ صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, اسپیشلی الیکٹرانک اور سوشل میڈیا, جو علماء کرام ہیں, آپ اتنے عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیونکہ آج جو عالم دین نیا آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ, یا آ رہے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پہ, وہ تو نئے ہیں, ان احتیاطوں کو وہ نہیں جانتے جو کچھ ایکسپیرینس کر کے آپ حضرات سمجھ گئے. تو آپ کیا کہیں گے علماء کرام کو کہ آپ میڈیا پہ ضرور آئیں, لیکن کیا کیا آپ نے احتیاط کرنی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے ان بزرگوں نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ خبر کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ زمینی حقائق کو جاننے کے لیے اور بحیثیت ایک انسان ہونے کے لیے, اپنے علم کی ترقی کے لیے, اپنے شعور کی ترقی کے لیے, اپنے معلومات کی ترقی کے لیے, اپنے معاشرے کے اندر مزید اپنی زندگی اور اپنی زیست کے تقاضوں کے وجود کے حوالے سے آپ کو خبروں کا کسی نہ کسی ذریعے تعلق ہوتا ہی ہے. لیکن آپ دیکھیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اخلاقیات ہیں. اخلاقیات اگر پامال ہو جائے کسی بھی ذریعے سے تو پھر وہ علم بھی جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہوتا. اسی لیے گورنمنٹ اور ادارے جو ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے باقاعدہ اس کے ادارے بنتے ہیں. اور ہم نے جس طرح مفتی اسحاق صاحب قبلہ نے ابھی ذکر کیا کہ اب لوگوں کو اعتماد نہیں رہا, یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ وہ اعتماد کا ادارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی قرآن سے تو بات نہیں آ رہی ہے, اس کا سورس جو ہے تو اعتماد کا ادارہ بھی نہیں ہے. جب وہ اعتماد کا ادارہ نہیں ہے تو اس کو قطعی کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ کا مرکز ہے اور سچ بھی اس پر ہے, تو جہاں رطب و یابس, خشک و تر, جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے, تو اس سے دل ایسا لگانا جس طرح کہ دن کے سورج نکلا ہوا ہو, ایسا روشن, یعنی آپ ایسے کہ جناب دن کے آدھے دن میں جیسا سورج نکل آیا ہے, اور قطعی ذہن اس کے ساتھ لگانا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی تو دیکھنے والے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک غیر معتمد ادارے کو معتمد سمجھ رہا ہے, اور اس سے معتمد ذریعے کے ذریعے کسی کی گویا کہ کردار کشی وہ کر رہا ہے, یا کسی کی کردار کشی کی گئی ہے وہ اس درجے میں لے جا کر حتمی اور انتہائی اتھینٹک سمجھ کر اس کو وہ یقین کر رہا ہے. تو یہ اس کی ذہنی پستی اور جہالت ہے. لیکن جو اس کو ریز کر رہا ہے اس کے لیے تو ادارے موجود ہیں کہ وہ ادارے اس کو دیکھیں کہ جناب اس سے ایسی پوسٹیں یا ایسے مضامین سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا وہ ہم تو بالکل اجازت ہے, آپ کے نام سے 10 پیج بن جائے, کون اس کو جو جناب جو روکتا ہے, ویریفائی کرے گا, کون سا آفیشیل لکھنے کے باوجود آفیشیل بن جائے. تو یہ سراسر ایک دھوکہ اور مکر ہے. تو اس سے براہ راست قطعی چیزوں کو قبول نہ کیا جائے جب تک اس کو پرکھنے کا اور اتھینٹک کوئی ثبوت نہ ہو جس کی ہم تحقیق اور جس پر ہم کوئی تعدیل اور جرح کر سکیں. دینی باتوں کی بات آئی ہے کہ آپ کے پاس حدیث مبارکہ آئی ہے, تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب ایسے ملک میں لے رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو 5 گھنٹے کی ڈرائیو سے کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا. تو اگر کوئی آپ دین کی بات آئی اور بات آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو دین کی بات مجھ تک پہنچی ہے کہ آیا دین کی بات ہے,
یہ تو رسول اللہ اپنے قول کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ پرانے دور میں جائیے جب سوشل میڈیا نہیں ہے. حضور سید عالم فرماتے ہیں میرے بعد تمہیں میرے اقوال ریت کے ذرات کی طرح ملیں گے. حضور نے اپنے فرمایا, فرمایا میرے بعد میرے اقوال تمہیں ریت کے ذرات کی طرح ملیں گے. تو اس کو ایتھنٹک سمجھنے کے لیے, اس کی درستگی کے لیے تم اس کو قرآن پر پیش کرو گے. یہ علماء سے بات کی گئی, قرآن پر پیش کرو گے کہ قرآن کے مضامین اور جو میری طرف منسوب ہے وہ مضمون آپس میں مطابقت رکھتا ہے یا ٹکراتا ہے. اگر ٹکراتا ہے تو میرا قول کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے علماء نے پھر جرح و تعدیل کے پیمانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ کا قول دین ہے, اس کے بارے میں وہ دین ہے, اس کے بارے میں بال برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا جس درجے میں آپ بات لے رہے ہیں اور جس درجے کی لے رہے ہیں, جس سبجیکٹ کی لے رہے ہیں, وہ سبجیکٹ کتنا ایتھنٹک اور مضبوط ہے اور کتنا آپ کی زندگی دین اور آپ کی دنیا کے لیے ضروری ہے, اسی اعتبار سے پھر اس کی تحقیق کی جائے. تاکہ جب آپ نے ایسی تو نہیں اٹھا کے گھر میں ٹماٹر لے کر آتے ہیں آپ, تو وہ بھی آپ چیک کر کے لاتے ہیں اس لیے کہ آپ کی صحت صحیح رہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ صحت کھانے کے لیے لاتے ہیں تو اس کو آپ چیک کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں, اس سے آپ کی زندگی وابستہ ہے, اس سے آپ کی صحت خراب رہ سکتی ہے. تو لہٰذا جو خبر آپ تک پہنچ رہی ہے, جو معجون جس طرح حکیم صاحب ہے یا روحانی علاج آ رہا ہے, تو اس سے آپ کی زندگی موجود ہے. پھر اپنی جو قدر ہے اس کو دیکھیے کہ وہ کس معیار اور کس درجے پر آتی ہے, اور اسی درجے پر پھر اس کی تحقیق کیجئے. یہ تو کھلا بازار ہے, یہاں جھوٹ بھی بکے گا, سچ بھی بکے گا. یہ تو چور بازار ہے, یہاں پر صحیح مال بھی ملے گا, چوری کا بھی ملے گا. اب آپ دیکھیے کہ اس سے آپ کو قانون اور غیر قانون کے اعتبار سے اور وہ آپ کی ضرورت کے اعتبار سے کتنا آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور مضر ہو سکتا ہے. بہت خوب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے. میڈیا سے متعلق اس پر گفتگو ہو رہی ہے علماء کرام سے. لیکن اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں وہاں آپ کو چاول اور آلو نظر آ رہے ہیں, جس سے پتہ چل رہا ہے کہ سحری بنے گی, اور وہ بھی بنے گی مزیدار سحری. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. شیف معراج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بٹر آلو مٹر رائس یہ ڈش ہے. یہ ڈش اس کو تو بولنے کے لیے پہلے 15 دن چاہیے, پھر بھوک لگے گی. بٹر بھی ہے اس میں, مٹر بھی ہے, آلو بھی ہے, اور رائس ہے. اور اصل میں ہم بنا رہے ہیں اس کو بٹر میں, تو بٹر رائس ہے. چلیں جی, ٹھیک ہے جی. اچھا آپ بھی سیکھ گئے یوں کرنے, یہ ایسے کرنا چاہیے نا. چلیں. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اچھا جی, شکریہ ادا کرتے ہیں جے ڈاٹ کا, کتنے اچھے اچھے ملبوسات بھیجے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, کلر دیکھیں آپ, ماشاءاللہ. اور زبردست. کمال یہ ہے کہ اس کے نیچے انہوں نے بلیک پینٹ اسٹائل کا پاجامہ بھیجا. واہ, زبردست کمبینیشن ہے. بہرحال جے ڈاٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت اچھے ڈریسز بھیجتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی, تیل لینے جائیں. تیل اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں. تیل اچھا, آپ نے ایڈ کر دیا, اور اس میں ہم بٹر ڈالیں گے. اچھا, تیل ہم نے اس میں اس لیے ایڈ کیا کیونکہ بٹر اگر ہم ڈائریکٹ یوز کریں گے نا تو وہ جل کے اڑ جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے. تو جب بھی کوئی ڈش ہم بنا رہے ہیں بٹر والی, تو اس میں تھوڑا سا تیل ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ بٹر جو ہے نا وہ جلے نہیں. اچھا, بٹر حضرت یہ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں جب کوئی زیادہ خوش آمدی آ جائے آپ جیسے لیڈر کے ساتھ سامنے, تو لگتا نہیں ہے کہ یہ بٹرنگ ہو رہی ہے, مکھن لگا رہا ہے. جی ہاں, جب بیجا تعریف کی جائے, اور یہ تو پھر آپ میں اتنا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مکھن لگا رہا ہے. یہ بندہ خود پسندی میں اتنا ہو جائے کہ ہاں میں تو ایسا ہوں. یہ اگر شعور رہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بندے کو یہ توفیق ملے کہ یہ سمجھے کہ یہ مکھن لگا رہا ہے. اچھا, ورنہ تو بندہ اپنی تعریف سننے میں اتنا مست ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بالکل میں ایسی ہوں. اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آ کے کچھ آپ کی تعریف کر دوں تو ضروری تو نہیں ہے میں مکھن لگا رہا ہوں, یہ بھی تو ضروری نہیں ہے. دیکھیں, وہ تعریف کا معیار آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو آپ کی جس وصف کی تعریف کر رہا ہے وہ عمل, وہ قول تو آپ سے سرزد ہوا ہے نا. تو آپ خود جانتے ہیں کہ اس میں کتنے سنجیدہ آپ تھے, کتنے مخلص آپ تھے. اس میں ہے گناہ, اس میں جہاں وہ رنگ بھر رہا ہے وہاں پر آپ کی مزاج اور قول میں خود وہاں پر رنگ نہیں تھا, آپ سمجھیں گے یہ ذاتی کر رہا ہے. اس میں گناہ ثواب کا معاملہ ہے اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو؟ جی دیکھیں, گناہ ثواب کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کی بات کو قبول کرتے ہیں اور آپ کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور جو کر رہا ہے وہ بھی آیا اس میں, جو یہ کر رہا ہے ایکٹ, جو خوش آمد کر رہا ہے آپ کے سامنے,
اور اگر خدا نہ کرے وہ کسی نظریے کے حوالے سے کر رہا ہو یا یوں اس کو کوئی مقصد آپ کے ساتھ ہو تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ جھوٹ جو بول رہا ہے تو اس کا گناہ ملے گا کہ بندہ ایسا ہے ہی نہیں. یہ بھی لیکن کام اگر کی وہ بات اپنے ہے. حسن زن سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے, بات بھی وہ شریف ہے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں ہاں واقعی میں اگر آپ میں وہ صفت ہے صحیح. تو آپ اس پر مسکرانے کی بجائے یا مسکرانے سے مراد کبر کا مظاہرہ کرنے کی بجائے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو حق ہے کہ ہذا من فضل ربی, یہ میرے اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے ذالک فضل اللہ یؤتی من اور یشاء. اگر وہ پھر بھی خوشامد جاری رکھے پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. بھائی اس جا. لیے ہمارے علماء بزرگوں نے یہ کہا کہ جو آپ کی منہ پر تعریف کرے وہ تو آپ کو مار رہا ہے, ہلاک کر رہا ہے. ہاں. آپ کتنا اس کے وار کو 1 گولی 2 گولی 3 روکیں, ایک تو دل پہ آ کے رکھ جائے گی اور اس میں آپ کے اندر ایک تسنع, ایک بناوٹ, خود پسندی آپ کے اندر آ جاتی پیدا ہوگی جو آپ کے اندر ریاکاری کو بھی لے کے آئے گی, عجب کو بھی لے کے آئے گی. سب سے بڑا گناہ جو تکبر کو لائے گی, آپ لوگوں کو ہلکا سمجھیں گے, حقیر سمجھیں گے. بہت خوب, زبردست ہو گیا. ہاں بھائی, تیل کے بعد گیا بٹر کے مسئلے پہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. اس کے بعد چلا گیا گرم مسالے, گرم مسالے ثابت. کری پتہ. نہیں یہ کری پتہ نہیں, یہ تیز پتہ ہے. تیز پتہ بھائی, یہ چلے تیز پتہ ہے پتہ ہی. ہے پتہ. کوئی ترپ کا پتہ بھی تو ہوتا ہے. پچھلے دنوں بڑا ذکر ہوا تھا, میرے پاس ایک ترپ کا پتہ ہے, پتہ نہیں کہاں گیا وہ تیل لینے چلا گیا. تیل لینے چلا گیا تو ترپ کا پتہ ادھر ہی رہ گیا, بندہ ہی باہر ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد اس میں پیاز ڈال دیا ہم نے, اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد گرم مسالے کو پیاز ڈال دیا, پیاز لال کریں گے اور پھر باقی کے اس میں مسالے ایڈ کریں گے. چلیں مفتی غلام دستگیر صاحب, میڈیا پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی پوسٹ آ جائے, الزام لگ گیا, بیچارے میں وہ تھا ہی نہیں, کیا کرے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اہدنا الصراط المستقیم, صدق اللہ العظیم. دیکھیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے 3 مقتدر علماء نے ماشاءاللہ بہت تفصیلی اور جامع گفتگو فرمائی ہے. میں حقیقت آپ کو عرض کروں کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بھی ہے, پاور بھی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے خمر اور میسر کے باب میں فرمایا, ارشاد فرمایا کہ خمر اور میسر کے بارے میں, جوے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, فرمایا اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, تو سوشل میڈیا کے فوائد ضرور ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں. اب مثلا آپ سے سوال کیا, آپ نے کہا کہ اگر آپ پر الزام لگ جاتا ہے, حضرت حقیقت یہ ہے, حقیقی جواب یہ ہے, ہماری فیملی اور کیریئر سب تباہ ہو گیا نا. وہ تباہ ہوگی, آپ نے زندگی گزر جائے گی, وہ دھو نہیں سکے گا اس کو. کیونکہ کہاں کہاں تک وہ ویڈیو پہنچ گئی اور کہاں کہاں تک وہ پوسٹ پہنچ گئی, کہاں کہاں تک بات پہنچ گئی. ہم وضاحتیں کرتے رہے گا. وضاحت, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اس کی وجہ قرآن مجید فرقان حمید سے دوری, اللہ کے کلام سے دوری. قرآن نے 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, قرآن نے واضح طور پر فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو پھر اہل علم سے پوچھو. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے معاشرے کا کہ شرعی مسلم مسئلہ معلوم کرنا ہو تو پان والے کی دکان پہ کھڑے ہو کے معلوم کر دیں گے, آس پاس جو لوگ کھڑے ہوں گے. اسی طرح جب میت ہو جاتی ہے, قبل آپ دیکھیں ایسے ایسے مفکرین بیٹھے ہوتے ہیں, جب میت ہو جاتی ہے اور وہ بابے ہوتے ہیں, بڑی بڑی ان کی 70 سال عمریں ہوتی ہیں, اور وہ جو دین پہ تبصرہ کرتے ہیں, سب نے ٹوپیاں لگا رکھی ہوتی, زندگی میں پہلے وضو کا طریقہ معلوم ہے یا نہیں ہے انہیں, اور وہ دین پہ وہ تبصرہ کرتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے, جیسے علماء کوئی عالم دین بیٹھا ہو, کیوں حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں, اب وہ عالم صاحب کی کیا مجال کہ وہ بولے جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں, اور اگر بولتے تو وہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, یا تو مولوی سارے جاہل ہیں. تو لہٰذا جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں, جو یوز کرتے ہیں, نوجوان بچے بچیاں, انہیں چاہیے جب بھی کوئی, جیسا ہم روحانی گلدستے میں کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے آپ رابطہ کریں. طب کا مسئلہ ہو رہا, آپ کسی ڈاکٹر قابل ڈاکٹر حکیم کے پاس جائیں. لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے, ہمارے پیٹ میں درد اور ہم بولیں گے شاید گیس ہو رہی ہے. ایک صاحب میرے پاس آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے گردے فیل ہو گئے. گردے کیوں فیل ہو گئے؟ قبلہ شاہ جی سننے والی بات ہے. انہوں نے کہا جی وہ میرے سر میں درد ہوتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے میرا, تو میں بلڈ پریشر کی 2 گولیاں کھا لیا کرتا تھا, کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایفیکٹ کر گئی گولیاں اور ان کے گردے برباد ہو گئے. تو یہاں تو صحت برخیر, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, لیکن یہاں تو گردے اور یا جسم برباد ہونے کی بات نہیں, یہاں تو ایمان برباد ہونے کی بات. اور جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب مدینہ صاحب نے حدیث پاک سرائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کا
کوئی انکار نہ کر سکے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا, اللہ یعنی اسے پتا تھا یا پتا نہیں تھا, وہ بات میں نے نہیں فرمائی تھی, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں جی, جس کی جو فیلڈ ہے اس سے پوچھا جائے. میرے ہاتھ میں آپ بٹر مٹر رائس دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی اجازت سے بات کر رہا ہوں, آپ نے کوئی اجازت بھی نہیں دی ہوگی, اوکے, بس آپ کی اجازت سے پھر یہ بات ہو رہی ہے. دیکھ لیا آپ نے. چلیں جی, کہاں پہنچے؟ جلدی جلدی, بریک پہ جانا ہے. اچھا جی, آلو ڈال دیے ہیں, مٹر ڈال دیے ہیں, مرچیں ڈال دی ہیں, اور ساتھ میں ہم نے مسالے ڈال دیے, نمک, وائٹ پیپر اور کری پاؤڈر اور ادرک لہسن کا پیسٹ. آپ سب کی اجازت سے جا رہے ہیں بریک کی جانب. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان, عشق رمضان. خوش آمدید. بٹر آلو مٹر رائس. جی, بٹر آلو مٹر رائس. ہاں ہاں, کیا کلر آیا بھائی. کیا کیا ڈال دیا آپ نے بعد میں اس میں؟ مٹر ڈال دیا, مٹر ڈال دیے, آلو ڈال دیے, ہری مرچیں ڈال دی, ہری مرچیں ڈال دی. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا پانی ہم نے ڈالا ہے اس میں تاکہ آلو ذرا سے گل جائیں. آدھے گل جائیں گے تو ہم اس میں رائس ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑے سے کچے ہیں. اچھا, سبزی جلدی پک جاتی ہے؟ جی, کون سی سبزی ہے جو دیر سے پکتی ہے کہ ساری پک جاتی ہیں فوراً؟ ساری پک جاتی ہیں تقریباً فوراً. کوئی سبزی ایسی نہیں ہے جو دیر سے. آلو اگر ہاں فل اپنی شیپ میں ہو تو پھر ٹائم لیتا ہے بوائل ہونے میں. بالکل گلانا بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے اسے. وہ تو ہاں نہیں, آلو تو گلانا صحیح ہے, باقی چیزیں جیسے گرین جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بالکل نہیں گلانی چاہیے. اچھا, وجہ؟ کیونکہ اس میں سارے وائٹامنز جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں. ہاں, تو وہ تھوڑی سی کچی رہنی چاہیے. گرین ویجیٹیبلز, گرین ویجیٹیبل مکمل نہیں پکانی چاہیے, تھوڑا کچا رہنا چاہیے. یہ بھی کام کی بات. بالکل, اور وہ بھی شیف ہی کر مفتی سکتے صاحب یہی فرما رہے تھے نا کہ ہر فن کے ماہر سے اس کے بارے میں پوچھ. بالکل, اس میں تو ہم اعتماد کر کے بات مانیں گے کیونکہ اس فن کے ماہر ہیں. جزاک اللہ. اب ان سے تو نہیں پوچھیں گے کہ جن کو گیس ہو گئی تھی گردے کا مسئلہ تھا یا نہیں تھا. پوچھنا بھی نہیں چاہیے, ہے پوچھنا بھی نہیں چاہیے پھر, کیونکہ یہ جب جواب دیں گے تو جو سننے والے ہیں ان کو گیس ہو جائے گی, تو بڑے مشکل ہے. اچھا جی, آج ہم ترتیب کو ذرا سا الٹا کرتے ہیں, یعنی چینج کرتے ہیں اور بالکل سنجیدہ بات پہ آ جاتے ہیں اور چلتے ہیں اس بات کی جانب جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں کسی کام کی بات. تو سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کام کی بات یہ ہے کہ اپنی سیاسی لڑائی کو کس فارمولے, کس عقیدے اور کس سوچ اور کس نظریے کی بنیاد پہ آپ مسجد نبوی میں لے گئے. شاہ صاحب گفتگو کریں اس پر, اور سارے علماء, جو کچھ کل ہوا ہے یہ کیا ہے؟ جی, اس کی تو سب سے پہلے مذمت کی جائے کہ جو مسجد نبوی شریف کا تقدس ہے وہاں پر کوئی کسی کے سطح کا ہو, کس تنظیم سے ہو یا نہ ہو, اس سے سروکار نہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا کا حکم جو وہاں پر آوازوں کو بلند کرنے سے روکنا ہے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز کو نہ بلند کیا جائے. تو لہٰذا ایک وہ شاعر اللہ ہے, وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی نشانی ہے, اور وہاں پر اس قسم کا رویہ کرنا, یہ لوگوں کو جری کرنا ہے گناہ کی طرف اور عظمت والے مقام کے جہاں سے ہماری عقیدت اور جہاں سے ہمارا عقیدت اور احترام کا رشتہ جڑا ہوا ہے, اور اسی احترام اور عقیدت کی چھتری کے نیچے سارے لوگ سکون کے ساتھ ہیں. اگر اسی کو پامال کیا جائے, اسی کو بے توقیر کر دیا جائے تو پھر کوئی اس معاشرے کے اندر کسی بھی درجے کا معتمد ہو اس کی حیثیت نہیں بچتی. اب آپ دیکھیے کہ ایسا دور گزر چکا ہے کہ جہاں یزید پلیت نے مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے عزائم کو اختیار کرنے کے لیے سید الشہداء حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ پر حملہ کر دیا, اور اپنی خود ساختہ طاقت پر اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کے بھیجے ہوئے لشکر کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر چلے گئے. اللہ, یہ ایک بھیانک تاریخ ہے. اسی طرح دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنے باطل عزائم اور اپنی باطل تنظیم نظریے کے لیے نوجوانوں کو اتنا اشتعال دلا دیتے ہیں کہ وہ صحابی رسول حضرت خلیفہ وقت کے گھر میں چھلانگ مارتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیتے ہیں. اپنی تنظیم کا جذبہ اور اپنے خود ساختہ ایک مرکز کا جذبہ ہر چیز سے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہ حرم خدا کا خیال ہوتا ہے, نہ
उस जलुल क़द्र साहबी खलीफा सौम का ख्याल होता है। सरकार मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस बदबख्त ने शहीद किया वो भी अपने एक अज़ाइम के अंदर था और उसी को उसने सब कुछ समझा, और जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, जिस मकाम को इज़्ज़त दी, उसकी बेतौक़ीरी कर गया। तो लिहाजा ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे हालात इस्लाम पर ना लाए जो ऐसे गुजर चुके हैं, और इसमें इस तरीके से मामलात में जर्री करना, तो ये फिर इसके बाद क्या चीज़ रह जाती है। और आखिरी बात यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ, हम कुरान मजीद में ताबूत सकीना का जिक्र है। ताबूत सकीना वो पेटी थी, वो बॉक्स था जिसमें अंबिया इकराम के जुब्बे आसार मौजूद थे। उसके बारे में ये है कि वो बनी इसराइल उस मुक़द्दस तबर्रुकात को जिसमें अंबिया इकराम के जुब्बे, लाठी, अमामा था, उसको अपने सामने रखते, और जब भी कोई वक्त का दुश्मन आता, कोई आफत आती तो दुआ करते, तो अल्लाह उस आसार की वजह से उसकी हुर्मत और इज़्ज़त जो अल्लाह ने दी है दुआ कबूल करता, और उनके दुश्मन उनके करीब आने से पहले रोब का शिकार होकर भाग जाते थे। अच्छा, उनसे एक काम ये रह गया कि अपनी यूथ को, अपने आने वाली नस्ल को उसका मकाम नहीं बताया। अब ये तो सारे बुजुर्ग चले गए कब्रों में, पीछे कौम संजीदा नहीं थी, नौजवान था, नया खून था। उन्होंने देखा इतना अच्छा घर हमारा है और ये पुराना डब्बा यहाँ रखा हुआ है जिसका रंग भी बड़ा कमज़ोर है, और ये पता नहीं कब से रखा हुआ है, तो ये तो हमारी सारे घर की खूबसूरती ख़राब कर रहा है। उन्होंने उठाकर उसको ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर वो पेशाब करते थे। अच्छा, अब उनको ये एहतराम ही नहीं रहा कि कौम में मुंतकिल नहीं हुई वो चीज़ अदब की कि ये क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब के तौर पर उन पर बुख्त नसर बादशाह को मुसल्लत किया, उसने मार मार के उनकी इज़्ज़त और वक़ार को ख़त्म कर दिया। अच्छा, और उनको ग़ुलाम बनाए, बेड़ी बनाए। तो कहाँ अंबिया किराम के सिर्फ आसार और कहाँ बनफ्स नफीस इमामुल अंबिया की जलवगरी। लिहाजा ये वाक़या किसी ने भी किया, मजम्मत करनी चाहिए, हर चीज़ से बाला ताक होकर। इसकी तावील पेश करना क्या, उन्होंने तो नहीं कहा था भाई, उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन काम ठीक हुआ कि गलत हुआ, हाँ, ये आप कहें, इससे आपकी इज्जत है, इससे आपका वक़ार है। कौम सबको कबूल कर सकती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किसी को दर्जा नहीं दे सकती है। वो मकाम इज्जत का है, हुर्मत का है और अदब का है। तो लिहाजा ये जो हुआ, ये अब ये हमने तो नहीं किया भाई, किसी ने भी किया, लेकिन आपकी तरह मनसूब हो गया है, झूठा मनसूब हो गया। चलो उनके अपने लोग हैं, किसके लोग होंगे, लेकिन आया ये ठीक हुआ कि गलत हुआ। हाँ। आप इतनी भी जुर्रत नहीं करते, किब्र में, नखुवत में, फिरौनियत में इतने बड़े हैं आप कि आप ये लफ्ज़ भी कहने के लिए जायज़ नहीं है। आप कह दीजिए हमारा नाम अगर इस्तेमाल हुआ तो गलत इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के महबूब के हरम की ताज़ीम सब पर मुकद्दम है, और ये नहीं हो सकता। ये कहने से अल्लाह आपको इज्जत देगा, लेकिन ये भी अल्लाह की तौफीक है कि सही वक्त में सही फैसला करना। तो हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत का ऐलान करना, उनकी सीरत को बयान करना, तो फिर इस मकाम को देखकर आपको चाहिए कि किसी ने किया कि नहीं किया, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, ताकि उनकी हौसला शिकनी हो और आइंदा वो भयानक तारीख ना दोहराई जाए जिस तारीख ने सबके तकद्दुस को पामाल किया। अच्छा, एक तो हज़रत ये नहीं कहा कि ये काम सही हुआ या गलत हुआ, यानी गलत होने का भी इन्होंने इजहार नहीं किया, बल्कि ऊपर से ये कह रहे हैं कि जिनके साथ हुआ ना वो तो इसके मुस्तहिक थे। ये नहीं बता रहे कि जिस जगह पे आपने ये काम किया है ये गलत किया है। फिर इसका अजाब आएगा। हाँ, फिर इसका अजाब आएगा, आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों से निकलेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपको गिराएगा, इसलिए कि इस दीन को बाकी रखना है। और जिससे अल्लाह रसूल का खौफ भी होगा वो उससे बेजारी करेगा। ये रऊनत और फिरौनियत है कि अभी आपने देखे, अभी हमने इतने प्रोग्राम किए हैं, किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, अपनी इस्लाह कर। तकब्बुर की क्या तारीफ की आपने, हक का इनकार। सही, हक का इनकार किब्र है। ये गलत हुआ है, ये हक है। सही, आप कह दें कि ये गलत है, आपको अल्लाह इज्जत अता इसमें ये चीजें ला रहे हैं कि 10 साल पहले भी एक ऐसा मसला हुआ। अच्छा, एक मसला अगर गलत हुआ था तो यजीद ने भी किया, तो क्या आप यजीद के रास्ते पर हैं? देखें आप यजीद के रास्ते पर हैं। आप उस जालिम बदमाश जिनका नाम शराफत के साथ लेते भी बंदा गोया के मुंह में फीकापन आ जाता है, किस तरह उनका नाम शराफत के साथ, आप वो तारीख दोहराना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आपको उसी नाम से याद किया जाएगा। खैर के काम करें जो अदब व आदाब के हैं, ताज़ीम व तकरीम की है। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल से आगे ना जाओ। जो कानून उन्होंने बना दिया उस ज़ाब्ते को आप फॉलो करो। बहुत खूब। और मैं इसमें एक और बात सोच रहा था, आज के हमारे हुक्मरान ये चाहते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया जाए। तो मैं पहले से इस बात पे कायल था कि अगर 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दे दिया जाए तो हर मुल्क में भी वो इलेक्शन कैंपेन चल रही होगी जो हमारे मुल्क में चल रही है। तो जो दंगा फसाद मस्जिद नबवी में कल किया गया वो तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, क्योंकि हर जगह कैंपेन चल रही होगी, क्योंकि सारे के सारे वोट
دینے جانا ہے سب نے اس دن, اور سب کی الگ الگ پارٹیاں ہیں, تو اس ملک میں ہماری کیا عزت رہے گی؟ کبھی برطانیہ کہے گا بھائی یہ کن لوگوں کو یہاں پہ آپ نے ووٹ کا حق دے دیا ہے, روز جھگڑے ہوتے ہیں مانچسٹر اور لندن میں. پھر فون آ جائے گا آسٹریلیا کا کہ بھائی یہ برسبن اور سڈنی میں روز فساد ہو رہے ہیں, گاڑیاں جلا رہے ہیں. تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے یہاں کے معاملات کو باہر لے جائیں, اس پر بھی تربیت کی ضرورت ہے. اس گفتگو کو جاری رکھیں گے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. میڈیا ہمارا آج کا موضوع ہے, اور مسجد نبوی میں جو کل واقعہ ہوا اس پر بھی گفتگو کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے شیف معراج بنا رہے ہیں بٹر آلو مٹر رائس جو اسٹیم پر ہے ابھی. جی اچھا جی, تھوڑی دیر لگے گی اس میں. ہاں ابھی 2-3 اچھا, منٹ اور لگے. آپ نے جو جب ہم بریک پر جا رہے تھے اس کے بعد رائس اس میں ڈال دیے؟ جی رائس اس میں نے ایڈ کر دیے تھے کیونکہ آلو گل گئے تھے, آدھے گل گئے تھے, تو رائس اس میں ایڈ کر دیے. پانی اس میں ہم نے جو رکھا ہے جتنے رائس ہیں اتنا ہی پانی ڈالنا ہوتا ہے, تو اس لیول کے حساب سے پانی جو ہے رکھ کے اس کو بوائل کیا. جب پانی خشک ہونے پہ آ گیا تو اس کو اسٹیم پہ رکھ دیا. 15 منٹ, اگر اچھے والے رائس ہیں نا 15 منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں. چاہے 1 کلو ہو, چاہے 10 کلو ہو, چاہے 20 کلو, 15 منٹ ٹائم ہے اگر اچھے والے رائس ہیں. چلیے مفتی شاہد صاحب بتائیے کل کے واقعے پر کیا کہیں گے آپ, اسپیشلی جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں, یعنی اتنی فرصت ہے کہ خرچ کر کے ارمان کہ مدینہ شریف جاؤں, انتظار کرتے ہیں, جب وہاں جاتے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں ان واقعات کی, کیا سوچ ہے لوگوں کی؟ کل کا دن شبیر بھائی ہمارے ملک پاکستان کے لیے ایک سیاہ ترین دن تھا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پاکستانیوں کا ادب ضرب المثل ہے پوری دنیا میں, کہ پاکستان سے جو بھی آتے ہیں وہ بڑے با ادب ہوتے ہیں, روضہ رسول پر با ادب طریقے سے حاضری دیتے ہیں. آج ہمارے لیے یہ بات افسوسناک ہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے, جن کی تربیت نہیں کی گئی اور عدم برداشت پاکستان سے بڑھتے بڑھتے اللہ کے رسول کے روزے تک پہنچ گیا, کہ آج مسجد نبوی کے امام صاحب نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان آیات کی صبح تلاوت کی ہے. کیا پیغام جائے گا پوری دنیا کو؟ آپ کس کی بارگاہ میں آئے ہیں, آپ اس بات کو تو ملحوظ نگاہ رکھیں. ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عمران خان کا معاملہ کیا ہے یا شہباز شریف کا معاملہ کیا ہے. یہاں پر معاملہ ہے حرمت رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی آواز کو بلند کرو اور تمہارے سارے اعمال, جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, ان تحبط اعمالکم, کہ تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. وہ جو شعر میں فرمایا امام عشق و محبت نے کہ بار حاضری میں ہیں ملک 70,000, قدسیوں کے درمیاں آہستہ چل, زائر کوئے جنا آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. ایک بات یہاں پر اور میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سارے لیڈرز میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکین سے لگنے والی خاک پر قربان, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ان لوگوں پر مجھے بہت افسوس ہے کہ جو اپنے لیڈر کی خاطر اس واقعے کی تعویلات کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جی آپ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ جوتے پہن کے چل رہے ہیں, یہ واقعہ مسجد نبوی کے اندر تھوڑی ہوا ہے, باہر ہوا ہے, سامنے گنبد خضرا ہے. ادب پورے مدینۃ الرسول کا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. یہاں پر ہمارے اکابرین جایا کرتے تھے تو وہ سانس بھی آہستہ لیا کرتے تھے. تو آپ یہ جرت کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر آوازوں کو بلند گالیاں تک دی ہیں, آپ بد کلامی کریں, بد اخلاقی کریں, یعنی اس کا تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کوئی تعویل آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اگر اس نے کوئی غلط فعل, کسی کے بھی فرد نے کوئی غلط فعل سر انجام دیا ہے تو آپ برملا اس کی مذمت کریں. اور شاہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر غلطی ہو گئی اور آپ کی طرف منسوب ہو گئی تو آپ جرت پیدا کریں نا, آپ آ کے کہیں
کہ میرا اس فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جنہوں نے یہ فعل سر انجام دیا ہے میں انہیں کنڈیم کرتا ہوں، اس کی مذمت، اس کی قباحت، اس کی شناعت کو بیان کرتا ہوں۔ تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جوتے پہن کے چل رہے ہیں، تو کیا کل آپ یہ جرت کریں گے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ اس طرح کا کام کریں؟ وہ مدینۃ الرسول ہے، چھتریاں کھلی ہوئی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، یعنی مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ، ایک نماز کا ثواب کئی ہزار۔ یہ وہ دو مقامات ہیں کہ جو مقدس ترین مقامات ہیں ہمارے نزدیک روئے زمین پر، ان سے زیادہ مقدس مقامات نہیں ہیں۔ تو ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق اس تنظیم کے ساتھ ہے، لیکن آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس موقع پر یہ کہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ بالکل غلط ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ دیگر سیاسی حوالوں سے ہوں گے لیکن اس حوالے سے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، واہ واہ واہ، اچھا جی یہ چاول تیار ہو گیا ہے، بٹر کی خوشبو آ رہی ہے، اور کلر دیکھیں آپ کیسا ہے، کلر بھی اچھا ہو گیا۔ دل خون کے آنسو ہو رہا ہے، ویسے لوگ ویڈیو شیئر بھی کر رہے ہیں، بھیج بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے تو بھیجو۔ اس سے جو اسلام کی بدنامی اور ملک کی بدنامی ہو ملک کی رہی کتنی ہے، بتا حضرت، کل اس کا گناہ بھی پھر اس کے سر ہے ہاں کہ جس کو، اور میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ جس کے پاس ہے ایشو پتہ چل گیا اور لوگوں کو مطلع نہ کریں، اچھا دوسرا بس حضرت اس کو ہم موقوف کریں۔ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لیڈر کو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے ڈائریکٹلی یہ ایکٹ کرنے کا تو نہیں کہا جاتا، لیکن کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ لوگ اس ایکٹ کو کر لیتے ہیں، اور جناب کی زبان سے ایک تسلسل ہے الفاظ کا، ہاں اور ایسا تسلسل ہے کہ جس پر شرعی گرفت ہوتی ہے۔ بالکل، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ جو مذہبی امور کے وزیر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کو جانتے ہیں، بلکہ وہ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں سیرت کے اندر، جن کا انٹرویو میں نے پڑھا ہے، تو میں نے کہا آپ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے بنی اسرائیل کے مداہن علماء میں شامل نہ ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل میں کیسی تباہی آئی، فرمایا کیسے، فرمایا ان کے علماء پہلے غلط کام کو منع کرتے تھے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہی کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے کیونکہ ان سے ان کی منفعت وابستہ تھی، اس لیے انہوں نے دین اور احکام اور حق کو گرنے دیا، اپنی ذات کو گرنے نہیں دیا، یہ مداہن ہے۔ تو ان کو چاہیے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وزیر، ان کو چاہیے کہ نور الحق قادری وہ سامنے بات کریں، ان سے کہیے آپ نے غلط کیا ہے، اور آپ ورنہ نور الحق قادری علماء سے بات کریں کیونکہ وہ عالم ہے، وہ بات کریں یہ صحیح ہے غلط ہے، آپ مذہبی امور کے وزیر رہے، آپ پیر ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا اور ہم آپ سے پوچھیں گے۔ صحیح۔ اچھا دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ چونکہ سارے مسلمان وہاں پر جاتے ہیں اس مقام پر، مقامات مقدسہ پر، تو دنیا کے جو 60 70 80 مسلم ممالک ہیں ان کی حکومت اور اپوزیشن کے ورکرز کبھی بھی یہ حرکت وہاں نہیں کرتے، یہ ہم ہی کر رہے ہیں۔ یعنی کل ترکی کے صدر بھی وہاں تھے تو ان کے بھی اپوزیشن کے لوگ ہوں گے، یہ بات نہیں ہو۔ ملیشیا کا بھی ایک وقت تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے ہاں ہی ہے کہ ہم اپنے بنی گالا اور جاتی عمرہ اور زرداری ہاؤس کے جھگڑے جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے طے کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ ملاقات ہوتی ہے اسی افسوس کے ساتھ، ایک مختصر سے بریک کی جائے۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا۔ کلام سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جانے
ایمان اے جانے جانے ایمان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ جانے جانے ایمان حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں تیری کفش پا یوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں جا بجا پر توفگن ہے آسماں پر ایڑیاں دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہو چکا ہے, ہم بریک پہ جانا چاہ رہے ہیں, اس لیے تشریح ممکن نہیں ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے تو بہار شریعت اور روحانی گلدستہ. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان.
خوش آمدید اہلیان لاہور نماز فجر کی تیاری کر رہے ہیں اور کراچی والے سحری کر رہے ہیں۔ سحری کے دوران ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے شرعی مسائل اور ان کا حل۔ سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت۔ ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیگمنٹ بہار شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع وصیت اور وراثت ہے۔ وصیت، جب کوئی شخص اس دنیا سے مطلب اپنے متعلقین کو یہ نصیحتیں کچھ کرتا ہے اور اپنے جو مال پیچھے چھوڑے جا رہا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی اپنے متعلقین کو یہ کہے کہ میری وفات کے مال کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے، فلاں فلاں جگہ پر دیا جائے، تو یہ ساری نصیحتیں اور مال سے متعلق جتنے بھی احکامات فوت ہونے والا اپنے متعلقین کو دیتا ہے وہ وصیت کہلاتا ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ وصیت کرنا فرض تھا، لیکن جب شریعت مطہرہ نے باقاعدہ ورثہ کے جتنے حصص ہیں ان کو ذکر کیا، ان کے شیئرز کو بیان کر دیا باقاعدہ، تو اب یہ وصیت کرنا مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ وصیت کے متعلق یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اب جب متعلقین کے یا ورثہ کے جب حصص مقرر کر دیے گئے، ان کو بیان کر دیا گیا، تو اب کسی بھی وارث کے حق میں وصیت کرنا اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ دیگر ورثہ جو بالغ ہیں وہ اجازت دے دیں۔ اگر مثال کے طور پر ورثہ کے اندر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کی اجازت دینا بھی کافی نہیں ہوگا، اس کے حصے میں وہ وصیت نافذ نہیں ہو سکتی، اور جو بالغ ورثہ ہیں وہ بھی اگر اپنے حصے میں اس وصیت کو نافذ کرنے کی اجازت دیں کسی غیر اور وارث کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ ورثہ کی اجازت کے بغیر وہ وصیت جو وارث کے حق میں کی جائے وہ نافذ نہیں ہوگی۔ دوسرا، جو غیر وارث کے حق میں وصیت کی جاتی ہے اس میں بھی پہلے ترتیب یہ ہوگی کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کے تجہیز و تکفین پر جتنا خرچہ ہے پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے تو پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اور یہ سب کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کا 1/3 جو ہے اس میں وصیت نافذ ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے تو وہ 1/3 سے زیادہ وصیت کی جانے والی وصیت کو دیگر ورثہ کی اجازت پر موقوف رکھا جائے گا۔ اگر وہ ورثہ اجازت دیں گے تو یہ 1/3 سے زیادہ کی جانے والی وصیت نافذ ہوگی، ورنہ یہ نافذ نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وصیت کے ساتھ ایک وراثت کا ہمارے یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وراثت یعنی ورثہ کے وہ حصے جو شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کی بھی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جائیں گے۔ اگر میت پر کسی کا قرض ہوگا تو پہلے وہ دیا جائے گا، اور 1/3 مال سے جو ہے وہ پہلے وصیت اگر کی ہو تو وہ نافذ کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ورثہ کے درمیان حصص تقسیم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ حصص تقسیم کرتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں پہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ فوت ہونے والے کے جو اولادیں ہیں صرف انہی کے درمیان حصہ تقسیم کیا جائے گا، جبکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم کے مطابق فوت ہونے والے کے بھائی بہن بھی حصے دار ہو سکتے ہیں اگر اولاد نہ ہو تو۔ اسی طریقے سے والدین کو بھی حصہ دیا جاتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے مال میں حصے دار بن سکتے ہیں جب وہ فوت ہونے والا کوئی مال چھوڑ کر جاتا ہے تو اسی لیے اپنے طور پر خالی ایک یہ اندازے کے ساتھ مال تقسیم کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کو شریعت کے احکامات معلوم نہیں ہوتے، گھر کے وہ بڑے جو ہے وہ مال تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مال وراثت کے اندر جو فوت ہونے والا ہے اس کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہوں، چاہے اس کے کپڑے، چاہے اس کی تسبیح، حتیٰ کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر وہ کسی ٹوتھ پک سے خلال کرتا تھا تو وہ بھی وصیت کے وراثت کے اندر شامل ہوگی، وہ بھی ایک وارث دوسرے وارث کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کا اس میں حق شامل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب وصیت وراثت تقسیم کی جاتی ہے تو بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں حصہ نہیں لینا، تو بعض بھائی تو ایسے ہوتے ہیں جو بہنوں کا حصہ لے لیتے ہیں، اور بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں تو افورڈ کر لوں گا، میرا حصہ جو ہے وہ بہن کو دے دیا جائے، تو وہ اپنے حصے سے دستبردار ہوتے ہیں۔ تو دستبردار ہونے کی بھی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور کسی کا مال کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو ضرور دیا جائے گا اگرچہ وہ نہ لینا چاہتا ہو۔ ہاں، اگر اپنا حصہ لینے کے بعد، اپنی کسٹڈی میں لینے کے بعد اپنی بہن کو دینا چاہے، اپنے بھائی کو دینا چاہے، یا کسی اور وارث کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یا پھر مصالحت کر لے۔ مصالحت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز وراثت میں سے لے لی جائے اور بقیہ حصے سے دستبردار ہو جائے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وراثت اس وقت تقسیم ہوتی ہے کہ جب جس کا مال ہے وہ فوت ہو جائے۔
ہمارے یہاں پر بعض اوقات جو ہے وہ زندگی میں وراثت کی تقسیم کے بارے میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں وراثت تقسیم کر دی جائے. تو زندگی میں جو چیز اپنے ورثاء کے درمیان تقسیم کی جائے گی وہ مال وراثت نہیں ہے. اور زندگی میں تقسیم کرتے وقت حکم یہ ہے کہ جب آپ ورثاء کے درمیان مال کو تقسیم کریں تو اس میں پھر برابری رکھی جائے گی. یعنی اگر بیٹی کو دینا ہے, بیٹے کو دینا ہے, تو پھر زندگی میں اگر دے رہے ہیں تو برابر دیں, بغیر کسی وجہ شرعی کی کسی ایک وارث کو زیادہ اور ایک وارث کو کم دینا یہ گناہ لکھا ہے. یعنی مثال کے طور پر وجہ شرعی یہ ہے کہ اگر ایک وارث جو ہے وہ دیندار ہے, وہ دین سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے, اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے زیادہ وقف کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ مال حاصل نہیں کر سکتا, تو اس کی دینداری, اس کے تقوی کی وجہ سے اس کو ترجیح دینا. یا ایک وارث ہے وہ بیچارہ محتاج ہے تو اس کو ترجیح دینا یہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ جو وراثت کے احکامات جو نافذ کیے جاتے ہیں کہ بیٹی کو نصف دیا جائے گا, بیٹے کو ڈبل, تو یہ فوت ہونے کے بعد دیا جائے گا, لیکن زندگی میں جو تقسیم ہوگی وہ برابر کی جائے گی. اور زندگی میں تقسیم کرتے وقت ان کی ملکیت میں دینا بھی ضروری ہے. اور جو چیز زندگی میں تقسیم کر دی گئی اس میں پھر مال وراثت یعنی وراثت کے احکامات اس میں جاری نہیں ہوتے. تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں جسے ذہن میں رکھا جائے, اور جب بھی اس طرح کا موقع ہے تو ضرور علماء سے رجوع کیا جائے. مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے ہوگی ملاقات, روحانی گلدستہ بھی ہوگا, ساتھ ساتھ کلام بھی سنیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان, عشق رمضان. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب ہمارے پریشانیوں و مشکلات کا روحانی اعتبار سے حل بتاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ہمارے مفتی غلام دستگیر صاحب ویل وشر ویلفیئر آرگنائزیشن بھی چلا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے ساتھ غریبوں کی امداد بھی کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے دوست احباب علماء کرام اس کار خیر کو کرتے ہیں, مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے علاوہ ہم ان سب کو سراہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں عبدالقادر نورانی, وہ بھی ایک راہ ویلفیئر آرگنائزیشن چلاتے ہیں, اور اندرون سندھ بھی بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے, راشن بھی دے رہے ہیں اور سحر و افطار بھی کروا رہے ہیں. تو تذکرہ اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ سب کی حوصلہ افزائی ہو. مفتی صاحب کی اتنی مصروفیات ہے, اس کے باوجود بھی وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب فرمائے. اچھا مفتی صاحب, سوال یہ ہے کہ دل کے وال بند ہو جاتے ہیں, اخراجات بھی زیادہ ہے, تکلیف بھی زیادہ ہے, اور آپریشن یا جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد بھی احتیاط بھی بہت زیادہ ہے. تو دل کے وال بند ہو جائیں ان کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. حضرت یہ مسئلہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور جب دل کے وال بند ہو جائیں یا ہونے والے ہوں یا ہو رہے ہوں, اور ڈاکٹرز کہہ دیں انجیوپلاسٹی کا کہہ دیں یا اللہ نہ کرے بائی پاس کا کہہ دیں, تو ہم نے یہ جب وظیفہ ان مریضوں کو بھی دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا الحمدللہ. اور وہ دل کے وال بنا آپریشن کے کھل گئے. اللہ جب چاہے گا, اس کے کلام میں شفا ہے, اس کے اسما کے اندر شفا ہے. اللہ کا ایک نام ہے ذوالجلال والاکرام, سورہ رحمان کے آخر میں بھی آیا. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ تلفظ کے اعتبار سے دیکھا جائے, عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پڑھا جائے گا یا ذوالجلال والاکرام. ٹھیک ہے, لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یا ذل پڑھیں, کیونکہ یہ بزرگوں سے اسی طرح منقول ہوتا ہوا آیا ہے. صحیح ہے. یا ذوالجلال والاکرام اس کو پڑھنا ہے, چاہے ایک وال بند ہوں یا اللہ نہ کرے سارے وال بند ہوں, ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہہ دیے ہو, اللہ نے چاہا انشاءاللہ کرم ہوگا, انشاءاللہ شفا ملے گی. یا ذوالجلال والاکرام 113 مرتبہ پڑھنا ہے بس. پڑھنا کب ہے؟ بعد نماز فجر. جیسے آج فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا. اچھا, اس میں چند ایک احتیاطیں ہیں, ہے بہت آسان. پاکی ناپاکی ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے, جن خواتین اپنے مخصوص ایام میں پڑھ سکتی ہیں. تو 113 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنا ہے, اور پڑھنے کے بعد پانی پہ بھی دم کر لیں, اور سیدھے ہاتھ کی جو انگلی انگشت شہادت ہے اس کے اوپر دم کریں اور دل پر دائرہ مار لیں بس. اچھا, یہ 41 دن کرنا ہے. اچھا. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سہارنپور کے, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کسی اور بیماری سے مرتا ہے تو مر جائے. یہ جس نے پڑھ لیا نا 41 دن, اچھا, فرمایا کسی اور بیماری سے مرتا ہے تو مر جائے, دل کی بیماری سے نہیں مرے. اللہ, کیا بات ہے. 41 دن پڑھ لے. اچھا, 41 دن میں ایک شرط اور ہے,
کہ اگر 40 دن پڑھا اور فجر میں 41ویں دن آنکھ نہیں کھولی، جتنے دن پڑھے تو سب گئے، دوبارہ ایسے شروع کرے. اچھا. تو 41 دن لازمی، اس کے بعد پھر زندگی میں چاہے تو روٹین رکھ سکتا ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے اور اس کو دل کا مسئلہ ہے تو پھر ماں یا والد کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ ہکلاتے ہیں بات کرتے ہوئے یا لکنت ہے زبان میں، بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ بچے کا ہکلانا، اس کے تو 2 اعمال انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. لیکن یہاں جتنے پیرنٹس سن رہے ہیں جن کے بچے ہکلاتے ہیں، کیونکہ تربیت بچپن سے ہوتی ہے، بچہ ہکلا رہا ہوتا ہے، بعد اوقات والدین توجہ نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کو ٹھہرائیں گے، بیٹا رکو، سمجھو، سوچو کیا بولنا ہے، پھر اس کو بولیں. تو انشاءاللہ یہ پریکٹس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اب چونکہ وہ جوان ہو چکا ہے یا چھوٹا بچہ ہے، ماں باپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک عیب یا بیماری اس کے اندر آ گئی ہے کہ وہ ہکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے. تو اس کے لیے 2 اعمال ہیں. پہلا عمل تھوڑا سا مشکل ہے بچے کے لیے، بڑا تو کر سکتا ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں سلسلے کے، جو ہمارے استاد محترم جن کو ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ 11 دن کا یہ عمل ہے اور بس دن میں ایک بار کرنا ہے. ٹھیک ہے. 3 الفاظ، رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر، یہ رب یسر ولا تعسر پڑھنا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد اس کی زبان پر لکھنا ہے. اچھا جی، کسی پین سے، انک سے، کسی سے بھی لکھ لیں اور بچے کو کہے تھوکے نہیں، اس کو نگل لیں. صحیح. حضرت 11 دن عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہکلاہٹ دور ہو جائے گی. دوسرا عمل یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد، جیسے طلوع آفتاب ہو، طلوع آفتاب سے نہیں، سوری، طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے بس موسیٰ کلیم اللہ کے نبی کا نام ہے، 14 مرتبہ پڑھنا ہے. پانی پہ دم کر دیں، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کی تھوڑی اس کی شعائیں اس میں پڑھنے دیں اور اس کے بعد بچے کو پانی پلائیں. اللہ نے کہا چاہا 14 سے 15 دن میں ہکلاہٹ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے پر. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سحر میں کچھ وقت باقی ہے. ہم کلام سنیں گے اور کلام کے ساتھ جائیں گے ہم اذان فجر کی جانب، اور اذان فجر کچھ دیر کے بعد یہاں سے براہ راست دی جائے گی. جی کلام پیش کریں. حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا. حضور آپ کے جود و سخاء، لطف و کرم، آقا 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 آقا، حضور آپ کے جود و سخاء، لطف و کرم، میری امید بندھاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، میری امید بندھاتے
سارا گھر آئے کرو حضور وہ ایسا کہ سارا گھر آئے میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میں میرا سوال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ